پچھلے چند خطبوں سے ہماری گفتگو موضوع پر مسح کرنے پر ہو رہی ہے۔ آج کے خطبے میں اسی سے متعلق کچھ اور باتیں کی جائیں گی۔ محترم حضرات، موضوع پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ بھی ہے، اور اسی مسنون طریقے پر موضوع پر مسح کرنا چاہیے۔ اور موضوع پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی سے گیلا کر کے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے شروع کے حصے سے لے کر پنڈلی کے شروع کے حصے تک پھیر لے، گزار دے۔ یہ مسح کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے دائیں موزے کا مسح کرے اور بائیں ہاتھ سے بائیں موزے کا مسح کرے، اور دونوں پاؤں کا یا دونوں موزے کا مسح ایک ساتھ کرے، اور اس بات کا خیال رہے کہ موضوع پر مسح صرف اوپر کے حصے پر کیا جاتا ہے۔ جو اوپر کا حصہ ہے، ظاہری حصہ ہے، اسی پر مسح کرنا مسنون ہے۔ باطنی حصے پر، نچلے حصے پر مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پیچھے ایڑی کا مسح کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پنڈلی کا مسح کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو صحیح سے مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے جب وہ موزے پر مسح کرتے ہیں تو جو نیچے کا حصہ ہے اس کا بھی مسح کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایڑی کا بھی مسح کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو پنڈلیوں کا بھی مسح کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت صرف یہ ہے کہ جو ظاہری حصہ ہے، اوپر کا حصہ، اس پر مسح کیا جائے بس۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی اصولی بات فرمائی ہے۔ ان کا بہت ہی مشہور بیان ہے اس سلسلے میں، جو شریعت میں ایک اصل اور ایک قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ چوتھے خلیفہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دین رائے کا نام ہوتا، یعنی اگر دین اسلام انسان کی رائے سے، انسان کی اپنی عقل سے چلتا، اگر دین کے اندر، شریعت کے اندر انسان کی طبیعت، انسان کا اپنا ذوق، انسان کی اپنی سوچ، انسان کی اپنی عقل، ان چیزوں کا دخل ہوتا، تو جب موزے پر مسح کرتے ہیں تو جو نیچے کا حصہ ہے اس پر مسح کرنا زیادہ بہتر تھا۔
बनिस्बत इसके कि ऊपर का मसह किया जाए। क्यों ये फरमाया? इसलिए कि आम तौर से इंसान जब चलता है तो पाँव के जो नीचे का हिस्सा है वो ज़मीन से मस करता है और उसमें ख़तरा रहता है, इम्कान रहता है। तो अक़ल तो यही कहती है कि जब मोज़े पर मसह किया जाए तो नीचे का जो हिस्सा है उस पर मसह किया जाए, लेकिन नहीं, दीन अक़ल का नाम नहीं है। शरीयत इंसान की राय से नहीं चलती। दीन और शरीयत ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और हिदायत के मुताबिक चलती है। ये है दीन, ये है शरीयत। तो इस सिलसिले में दीन और शरीयत का हुक्म क्या है कि ऊपर का मसह किया जाए, ज़ाहिरी हिस्से का, ऊपर के हिस्से का। फरमाते हैं क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आपने वुज़ू किया और मोज़े पर मसह किया तो ज़ाहिरी हिस्से का मसह किया, ऊपर के हिस्से का मसह किया। तो इससे क्या मालूम हुआ? इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि दीन और शरीयत में इंसान को अपनी अक़ल, अपनी राय, अपने ज़ौक़ और अपनी तबीयत का एतबार नहीं करना चाहिए। दीन और शरीयत में जो चीज़ साबित है आयतों से, सही हदीसों से, सहाबा किराम के तर्ज़ अमल से, वही दीन और शरीयत है। अगरचे ज़ाहिर में ऐसा लगे कि ये अक़ल के ख़िलाफ़ है, ये ऐसा होना चाहिए मेरी तबीयत, मेरे ज़ौक़ के मुताबिक, लेकिन नहीं। इसलिए कि इंसान की अक़ल अलग अलग होती है, जुदा जुदा होती है। मेरी अक़ल कुछ और कहेगी, आपकी अक़ल, आपकी समझ कुछ और कह सकती है। इसलिए इंसान की अक़ल और राय का एतबार नहीं दीन के अंदर। दीन के अंदर अल्लाह के फ़रमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का एतबार होगा। और रसूल का अमल इस सिलसिले में ये है कि मोज़े पर जब मसह किया जाए कि ऊपर के हिस्से का मसह किया, ज़ाहिरी हिस्से पे, नीचे नहीं। तो एक बात तो ये मालूम हुआ। दूसरा, मोज़े पर मसह करने का ये तरीक़ा मालूम हुआ कि मसह ऊपरी हिस्से का किया जाएगा, ज़ाहिरी हिस्से का किया जाएगा। इसलिए नीचे के हिस्से का मसह करना या एड़ी का मसह करना या पिंडी का मसह करना ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से मुहतरम हज़रात, मोज़े पर मसह सिर्फ एक बार किया जाता है, यही मसनून है। मोज़े पर मसह 2 बार या 3 बार या कई बार नहीं किया जाता। आज़ाए वज़ू को 1 बार भी धो सकते हैं, 2 बार भी धो सकते हैं, 3 बार भी धो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मोज़े पर जब आपको मसह करना हो तो एक ही बार मसह करेंगे। जैसे सर का मसह करते हैं तो एक ही बार करते हैं। तो इस बात का ख्याल होना चाहिए। बाज़ लोग 2 बार या 3 बार मसह करते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। मसह एक ही बार होता है। मुहतरम हज़रात, मसह के बयान में एक और मसला बयान कर दिया जाए कि अगर आज़ाए वज़ू के किसी हिस्से पर कोई ज़ख़म हो या कुछ इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से अगर वज़ू करना हो तो उस हिस्से पर पानी बहाना नुकसानदेह हो, पानी से धोना नुकसानदेह हो, ज़रर पहुँचने का ख़दशा हो, तो ऐसी सूरत में उस पर मसह कर लेना काफ़ी है। बाकी हिस्सों को धोएंगे, लेकिन उस हिस्से को जिस पर ज़ख़म है और जिस पर पानी पहुँचे तो नुकसान देह हो सकता है, तो उसको धोना ज़रूर नहीं, उस पर मसह कर लेंगे तो काफ़ी है। और अगर उस ज़ख़म की जगह पर पट्टी बंधी हुई है तो उस पट्टी पर मसह कर सकते हैं और ये काफ़ी है। बाकी हिस्सों को धो लेंगे और उस पर मसह कर लेंगे। तो अगर ज़ख़म हो और उस पर पानी बहाना नुकसानदेह हो तो क्या करना है, उस पर सिर्फ मसह कर लें। और अगर डायरेक्ट मसह करना भी नुकसानदेह हो
تو اس جگہ پر پٹی باندھ لیں اور اس کے اوپر مسح کر لیں، یہ کافی ہے۔ لیکن جب پٹی پر مسح کرنا ہو تو اس بات کا خیال رہے کہ چاروں طرف سے مسح ہونا چاہیے۔ پاؤں کا جب مسح کرتے ہیں موزے کا تو ابھی بتایا کہ صرف اوپر کے حصے کا مسح کرنا ہے، لیکن ہاتھ میں پٹی بندھی ہے اور جب مسح کرنا ہے تو چاروں طرف سے مسح کرنا ہوگا، صرف ایک طرف سے نہیں، اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے موزے پر مسح کرنے کے تعلق سے اس بات کا بھی دھیان ہونا چاہیے کہ انسان صاف ستھرا موزہ پہن کر مسجد میں آئے اور وہ موزہ پاک ہو۔ اگر موزہ ناپاک رہے گا تو ایسی صورت میں اس میں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کی درستگی کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں سے ایک شرط کیا ہے کہ بدن کا، کپڑے کا اور جگہ کا نجاست سے، ناپاکی سے پاک ہونا۔ اگر بدن میں یا کپڑے میں جس کو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یا وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اگر اس پر ناپاکی لگی ہے تو اسے دور کرنا پہلے ضروری ہے۔ تو موزے کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز ادا کر رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے تھے اور جوتوں میں نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار لیے، کیونکہ وحی آئی اللہ کی طرف سے کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر جوتے میں یا موزے میں یا کپڑے میں کسی بھی جگہ نجاست لگی ہو تو اس حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ تو اس بات کا خیال رہے جب آپ موزے پہن کر مسجد میں آئیں تو موزہ پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے موزہ اتنا گندا بھی نہ ہو، اتنا میلا بھی نہ ہو کہ اس میں سے بدبو پھوٹ رہی ہو۔ بہت دنوں سے موزہ پہنے ہوئے ہیں اور اس کو نہیں دھوئے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور بدبو پھوٹتی ہے اور بہت ہی ناپسندیدہ اور مکروہ بدبو ہوتی ہے اس کی، اور بعض اوقات برداشت سے باہر ہوتی ہے وہ بدبو، اور اس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور نماز میں خلل اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ آزو بازو میں، آس پاس میں، آگے پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے موزے میں اس بدبو کے پھوٹنے کی وجہ سے، لہٰذا اس طرح کا موزہ پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے اور دوسرے کی نماز کو برباد کرنا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ موزہ پہن کے آئیں تو وہ صاف ستھرا ہو اور اس میں بدبو نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچی لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اور کہا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، ہمارے قریب نہ آئے، ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو اگر ایسی چیزوں کا کوئی استعمال کرتا ہے جس میں بدبو ہوتی ہے تو مسجد میں آنے سے پہلے اسے صاف کر لینا چاہیے، اس بو کو ختم کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں تو سگریٹ پینے کے بعد فوراً آ جاتے ہیں، ویسے بھی سگریٹ نہیں پینا چاہیے، حرام ہے، لیکن سگریٹ پینے کے بعد مسجد میں آ جانا اور صف میں شامل ہو کر نماز پڑھنا، اس میں بھی بدبو رہتی ہے اور لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی خراب بدبو ہوتی ہے۔ تو یہ بھی گناہ ہیں، ایک تو آپ نے سگریٹ پیا، گناہ کا کام کیا، دوسرے یہ کہ اس کی بدبو سے آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، فرشتوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ ڈکار لیتے رہتے ہیں، منہ سے آواز نکلتی ہے اور اس میں بو بھی رہتی ہے۔ یہ عام طور سے بہت زیادہ کھا پی لینے کے بعد ہوتا ہے۔
ہضم نہیں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ میں بار بار منہ سے ڈکار آتا ہے، اس میں بھی بدبو ہوتی ہے اور آواز بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف عنا جشاءک، کہ اس کو بند کرو، اس کو روکو، ہم سے دور رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر بالکل ہی شکم سیر ہو کر کھاتا ہے، بالکل پیٹ بھر کر ضرورت سے بہت زیادہ کھاتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے لوگ اتنے ہی زیادہ بھوکے رہیں گے۔ تو یہ جو ڈکار ہے بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے، پینے کی وجہ سے آتا ہے، تو اس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ مجلس میں، لوگوں کے سامنے، مسجد میں ڈکار نہ لوگوں کے سامنے، یہ ادب کے خلاف ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رہنا چاہیے۔ مسجد کا احترام کرنا چاہیے، نمازیوں کا بھی احترام کرنا چاہیے، نماز کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ یہ اپنے آپ میں غلط نہیں ہے، ڈکار آتا ہے، کسی کو اس طرح کی چیزیں ہے، یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب مجلس میں جانا ہو، مسجد میں جانا ہو، تو پہلے سے آدمی تیار ہو کر جائے، احتیاط کر کے جائے اور کوشش کرے اس کو روکنے کی جہاں تک ممکن ہو سکے۔ محترم حضرات، یہ چند ضروری باتیں تھیں مسح کے تعلق سے، موزے پر مسح کے تعلق سے، اور اسی کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ موزہ بدبودار نہ ہو، گندا نہ ہو، اس لیے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور نماز میں خلل ہوتا ہے، نماز پہ اثر پڑتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، نماز کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی عبادت کے اندر، اپنے عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں نیک توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں سعادت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔